हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में बात करेंगे अमेरिका ईरान के दरमियान जारी कशीदगी को कम करने के लिए पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर रहा है, क्या अमन की कोई उम्मीद है या नहीं। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के बारे में, जहां पर आज़ाद कश्मीर असम्बली में एक अहम करारदाद पेश की गई है। और फिर हम बात करेंगे बड़ी अहम मामले पर, और वो मामला है NCCIA से मुतालिक, जिसने मुख्तलिफ जर्नलिस्ट को और व्लॉगर्स को नोटिस जारी किए हैं। और नोटिस का सिलसिला पहली दफ़ा नहीं, ये मुसलसल चला आ रहा है, लेकिन इन नोटिस में क्या कमी है और क्या खामियां हैं और किस अदालत का हुक्म जो है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। आइए इन तमाम इशूज़ पर बात करते हैं। जी शाह जी, कैसे हैं आप? फ़खर मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं यार क्या सुनाऊँ, आपको पता है कि इस वक्त अमेरिका ईरान जो जंग का मामला है, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। लेकिन मैं फ़खर मायूसी के जो बादल हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन आज मैं फ़ॉरेन ऑफिस में गया था। आपको पता है कि तर्जमान है फ़ॉरेन ऑफिस के ताहिर हुसैन इंदराबी, उनकी हफ्तावार ब्रीफिंग होती है, तो कुछ चीज़ों का पता लगता है वहाँ पर। गो के खुल के वो बात नहीं करते, लेकिन जितनी लाइन उन्हें गवर्नमेंट ने दी होती है तो उतनी वो बात ज़रूर करते हैं। पॉलिसी का पता चल जाता है, एक्सटेंडेड पॉलिसी का पता लगता है। तो आज जो बड़ी ख़बर मेरे लिए है वो ये है कि उन्होंने कहा कि जी हम ईरान से और अमेरिका से जो फ्रीकैन है जंग के, हम उनसे राब्ते में, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो MOU जो इस्लामाबाद का था और फिर बाद में कतर डिक्लेरेशन भी था, हम उसके ऊपर उन्हें लाएँ, ताकि जो टेक्निकल नोयत की जो बातचीत होनी थी, जिसका एक सेशन हुआ था आपको पता है बर्गनस्टॉक में, उसको हम कंटिन्यू कर सकें। तो एक बात तो पॉजिटिव ये है, तो काफ़ी उम्मीद उन्होंने दिलाई है। उन्होंने कहा जी हम कोशिशें कर रहे हैं। और फिर उन्होंने जो अहम बात ये भी की कि देखें इंटेंसिटी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से इंटेंसिटी कम हुई है। और पाकिस्तान की ज़ाहिर यही कोशिश है कि डिप्लोमेसी और बातचीत के ज़रिए तमाम मसाइल को हल किया जाए। और अभी ये तो कोई ये भी की जा रही है कि अगले 24 से 48 घंटों में पाकिस्तान की कोशिशें खामोशी से जारी हैं कि कोई शायद ब्रेक थ्रू भी हो जाए। लाजमी नहीं हो, लेकिन सिग्नल्स आ रहे हैं कि शायद कोई बेहतरी कुर्बत हो जाएगी और मामलात बेहतर हो जाएंगे। तो आपने उसी दौरान कोई कुवैत के हवाले से भी सवाल किया जो दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान से था, वो था क्या, और उसके जवाब में फिर तर्जमान ने क्या उस पर बताया? हाँ फ़खर, आपने अच्छा याद कराया। फ़खर, आपको पता है कि पाकिस्तान ने कुवैत के साथ एक दफ़ाई मुआहदा किया है, और ये दफ़ाई मुआहदा एक्चुअली साल 2023 का है, 2023-24 का ये मुआहदा है, जो कि कुवैत ने अप्रूव करना था। और उसके बाद से कुवैत चाह रहा था पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा वगैरह करना। पिछले साल जून में भी एक दौरा हुआ था पाकिस्तान के एक हाई ऑफिशियल का, कुवैत का दौरा हुआ था, लेकिन अभी कुवैत ने उस मुआहदे की अप्रूवल दिया है, कुवैत की गवर्नमेंट ने। और ये जो दोनों मुल्क हैं पाकिस्तान और कुवैत, इसकी फ़ौजों की बाहमी तरबियत और तरबियत में जो जिसे कहते हैं ना तावन, इस नोयत का मुआहदा है। तो ये बड़ा अहम था, जिसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे एतराज़ उठ रहे हैं कि पाकिस्तान तो न्यूट्रल है। और आपको पता है कि ईरान ने तो कुवैत के ऊपर अटैक किए हैं, ये कहते हुए कि कुवैत की सरजमीन अमेरिका ने इस्तेमाल की है ईरान के ख़िलाफ़। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान इस माहौल में उस मुल्क के साथ दफ़ाई मुआहदा करता है जिस मुल्क के ऊपर ईरान अटैक कर रहा है, ये कहते हुए कि कुवैत की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है ईरान के ख़िलाफ़, और हो भी रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि अमेरिका के बेसिस हैं कुवैत के अंदर, और ये गल्फ़ वार के दिनों से हैं। याद है ना आपको, सद्दाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर कब्ज़ा किया था, तो बाद में एक पूरी जंग हुई थी। तो अब मैंने आज तर्जमान दफ्तर ख़ारजा से यही सवाल पूछा। मैंने कहा जी देखें, इससे हमारी बहुत सारे लोग इस पर एतराज़ कर रहे हैं कि हमारी जो न्यूट्रल पोजीशन है वो कहीं कंप्रोमाइज़ तो नहीं होगी। तो उन्होंने शौकत पराचा साहब ने भी कोई सवाल किया था इसी नोयत का, फिर मैंने भी किया। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम डूम्सडे सिनेरियो के ऊपर बात नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो काम कर रहे होते हैं, इन्हीं चीज़ों को देख के बात करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी हमारा उर्दन और बहरीन के साथ भी दफ़ाई तावन मौजूद है। अच्छा, लेकिन दफ़ाई तावन और हमारा जो
پیس کی جو ایفرٹس ہیں دو الگ الگ چیزیں ہیں. دفاعی تعاون ہمیں کمپرومائز نہیں کرے گا جو ہماری پیس کی ایفرٹس ہیں. تو پھر اگلا سوال تو یہ بھی ہے نا کہ وہ جس طرح سعودی عرب کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے کہ اگر سعودی عرب پر حملہ ہوا تو وہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا, تو یہ سوال بھی ایک پیدا ہوتا ہے. تو انہوں نے جو ترجمان ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کے, انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو کویت کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے اس کی نوعیت ڈیفرنٹ ہے, یہ سعودی عرب کی طرز کا معاہدہ نہیں ہے. وہ حرمین کی وجہ سے سعودی عرب سے ایک ڈیفرنٹ جی ایک ڈیفرنٹ ہے. تو ایک بات تو یہ کلیئرٹی آئی. دوسری جو بات فخر ہوئی, آپ کو پتہ ہے نا ہوتھیز نے اٹیک کیا ہے سعودی عرب کے اوپر, تو آپ کو پتہ ہے ہوتھیز کے پیچھے حوثیوں کے پیچھے کہتے ہیں کہ ایران ہے, یہی ہے نا. تو پاکستان کا اس کے اوپر موقف آیا, انہوں نے کہا جی ہم مذمت کرتے ہیں سعودی عرب کے اوپر اٹیک کی, اور جو بھی یہ عناصر حوثی جو ہیں وہ کر رہے ہیں ہم ان کی ظاہر ہے مذمت کرتے ہیں. اور سعودی عرب کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے اس کے آرٹیکل 51 کے تحت کہ وہ اپنی جوابی کارروائی کرے. تو سچویشن سخت ہے مڈل ایسٹ کی, چونکہ اس کا براہ راست ہماری اکانومی سے, پوری دنیا کی اکانومی سے تعلق ہے, لیکن پاکستان جو ہے وہ کوششیں جو ہے وہ کر رہا ہے. شاہ جی بالکل, یہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑی ہی کمپلیکس جو ہے نا ایک صورتحال بننے جا رہی ہے, جو مجھے بظاہر یہ لگ رہا ہے اگر آپ یہ ڈیولپمنٹ دیکھیں 28 فروری کے بعد جس طرح سے ہوا ہے, تو جنگ کی جو نوعیت ہے نا وہ بھی وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتی جا رہی ہے. فخر بالکل تبدیل ہوتی جا رہی ہے, لیکن اس میں نا ایک فریق اسرائیل بھی ہے. پتہ ہے نا آپ کو, آج اسرائیل اور امریکہ کے درمیان آپ کو پتہ ہے دفاعی تعاون کا معاہدہ بھی ہوا ہے, تو اس کے اوپر بھی کمنٹ مانگا گیا تھا جو ترجمان نے نہیں دیا. انہوں نے کہا جی یہ ان کا معاملہ ہے, ہم اس پہ کمنٹ نہیں کرتے. لیکن فخر اس سارے معاملے میں امریکہ میں ایک سروے بھی ہوا ہے اور اسرائیل کے اندر بھی کچھ چیزیں ہوئی ہیں. میں چاہوں گا کیونکہ اسرائیلی پوائنٹ آف ویو آپ فالو کرتے رہتے ہیں, وہ بتائیں وہ کیا ہوا. بالکل وہی میں بات کہہ رہا تھا کہ یہ جو جنگ کی نوعیت تبدیل ہو رہی ہے نا, اس سے اگر آپ دیکھیں 28 فروری کو ڈائریکٹ وار ہوتی ہے, امریکہ حملہ کرتا ہے ایران کے اوپر, اسرائیل حملہ کرتا ہے ایران کے اوپر, ایک ڈائریکٹ دو ریاستوں کے درمیان جو جنگ ہوتی ہے وہ کچھ عرصہ چلتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اس کی نوعیت تبدیل ہو کے وہ پراکسیز میں تبدیل ہو جاتی ہے. حزب اللہ جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ راکٹ فائر کرتا ہے, اسرائیلی فورسز جو ہے وہ جو لبنان کے اندر چلی جاتی ہیں, وہاں پہ کچھ ٹیریٹری کو وہ سیز کر لیتی ہیں. تو ساتھ ہی حوثیز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ سعودی عرب کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بھی جو ایک ڈائریکٹ جو وار سے پھر پراکسی پہ آئی, پراکسی سے اب تیسری اگر ہم دیکھیں تو یہ جو اب صورتحال ہے کہ وہ ٹینکرز کے اوپر اور جو کارگو شپس ہیں ان کے اوپر اٹیک کیے جاتے ہیں, اور جو دنیا کی جو ورلڈ جو ایک وہ ہے ٹریڈ کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ اب ڈسرپٹ کی جا رہی ہے. تو یہ ہر گزرتے ٹائم کے ساتھ ساتھ نا یہ جو جنگ صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے, اس سے بظاہر یہ لگتا ہے اسرائیل جو اس پوری جنگ کا موجب بننا تھا وہ سائڈ پہ بیٹھ گیا, وہ باہر بیٹھ گیا. اور کل میں پڑھ رہا تھا کہ اسرائیل نے جو ہے نا وہ بڑا ہی زیادہ خوش ہوا ہے کل جو ٹرمپ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ کوئی وہ بڑا اٹیک اب نہیں کریں گے ایران کے اوپر. جو ٹرمپ پہلے کہہ رہا تھا وہ بریجز اور ان کے پاور پلانٹس وغیرہ کو وہ اڑا دے گا اور ایک فل سکیل جو ہے وہ اٹیک کرے گا. اگر ایران کے اوپر یہ امریکہ دوبارہ سے فل جو ہے وہ سکیل وار دوبارہ شروع کرتا تو الٹیمیٹلی اسرائیل کو دوبارہ وہ جنگ جیتنی پڑتی اور جنگ میں آنا پڑتا. تو وہ اسرائیلی جو نیتن یاہو اس ٹائم وہ دورے پہ ہے امریکہ کے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بڑا جو ہے نا وہ ایٹ لیسٹ اس سے جو ہے ایک سائے آف ریلیف ہے ہمارے لیے کہ ایک فل سکیل جو وار ہے وہ نہیں ہوگی, اسرائیل اس لیے باہر بیٹھے گا, جنگ میں وہ شریک نہیں ہوگا. تو اس سے کیا ایک چیز ہمیں سبق لگ رہا ہے کہ اسرائیل جس نے یہ جنگ شروع کی, جو یہ موجب تھا, وہ اب سکون سے پیچھے جو ہے وہ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا ہے اور اب وہ تماشا دیکھ رہا ہے یہ آپس میں جو مسلمان ممالک جو ہیں وہ عرب ورسز ایران اور یہ سارا وہ جو شروع ہو چکا ہے. اس کی جو صورتحال اب خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے نا, اگر کوئی ایک حوثیوں نے کوئی سعودی عرب کے آئل ٹینکر کے اوپر اٹیک کر دیا یا یہاں سے جو ہے یہ اسٹریٹ آف ہرمز میں جو ہے وہ کوئی ہو گیا, الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ سعودی عرب کے اوپر اٹیک, پاکستان کے اوپر اٹیک ہے, وہ پاکستان کو بھی اس میں جو ہے وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے کوئی اگر اس میں وہ شامل ہو جاتے تو یہ پورا خطے کی جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے اور اس میں الٹیمیٹلی
پاکستان کے لیے بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیلنجنگ سچویشن بھی ہے اور یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. معیشت کا آپ نے آلریڈی دیکھ لیا ہے. تو اسرائیل کا تو وہ جو مقصد تھا نا وہ خود تھوڑی سی چنگاری وہ بھڑکا کے وہ خود پیچھے بیٹھ کے اور ان کو آپس میں لڑوا دیا. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسرا کل ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ ایک سروے کرایا گیا ہے امریکہ میں اکانومسٹ اور یو گو کا, اور یہ بڑے ان کے جو سرویز ہوتے ہیں نا وہ بڑے اتھینٹک کریڈیبل ہوتے ہیں. اس میں سروے میں نا کویسچنز بڑے انٹرسٹنگ پوچھے گئے. وہ یہ تھا کہ نیتن یاہو امریکہ آ رہا ہے, نیو یارک کے میئر نے ان کو گرفتار کرنے کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا, تو آپ کے خیال میں نیتن یاہو کو گرفتار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ 49% جو لوگ تھے امریکی انہوں نے اس کا جو ہے وہ حق میں جو ہے وہ کیا ہے کہ نیتن یاہو کو گرفتار کرنا چاہیے. 24% جو امریکی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے. اب اس میں بھی جو یہ جو 49% تھے اس میں سے فردر جو دیکھا گیا ہے جو ڈویژن ہے امریکی سوسائٹی میں, 74% جو تھے ڈیموکریٹس وہ یہ چاہ رہے تھے کہ نیتن یاہو کو گرفتار کریں, اور 24% ریپبلکن تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ نیتن یاہو کو جو ہے وہ گرفتار کرنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کویسچن پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں اسرائیل نے جینوسائیڈ کیا ہے فلسطینیوں کا یا نہیں, ان کی جو ہے وہ نسل کشی کی گئی ہے یا نہیں کی گئی. اس پہ بھی ایک میجورٹی نے جو ہے نا یہ جواب دیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جینوسائیڈ میں انوالو ہے. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اس ٹائم امریکہ کے اندر جو اسرائیل کے حوالے سے جو فضا تھی, گو کہ ان کی حکومت اور جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ ایک ان کی علیحدہ سے پالیسی ہوتی ہے, لیکن جو عوام میں اب اسرائیل کے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ہمیشہ اسرائیل کے حق میں وہ جو اینٹی سیمیٹک والا جو انہوں نے وہ کیا ہوا تھا اس وجہ سے. تو اب جو امریکہ کے اندر خاص طور پہ جو اسرائیل کے حوالے سے یہ لوگوں کے جو وہ ایک رائے اور جو اوپینین ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے, یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک پازیٹیو اس وجہ سے ہے کہ یہ اسرائیل کی جس طرح سے کارروائیاں یہاں پہ چل رہی ہیں اس کے حوالے سے لوگوں میں ریئلائزیشن ہو رہی ہے. ایک اور کویسچن پوچھا گیا تھا کہ آپ کو کون سے ملک کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ اس کے حوالے سے وہ پرابلمیٹک لگتا ہے. اس میں پہلے نمبر پہ نارتھ کوریا کا 85% امریکنس نے کہا کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ہمارے لیے خطرہ ہے. پھر اس کے ساتھ ایران کا تھا. تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ انہوں نے 72% کے ساتھ پاکستان کا بھی دیا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سعودی عرب کی جو ابھی نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے تھا وہ بھی کوئی 68% جو ہے وہ اس کے حوالے سے تھا. تو یہ ایک اوورآل جو دیکھا جائے اگر یہ جو اسرائیل کے حوالے سے ایک اسٹیٹڈ جو پالیسی جو امریکن گورنمنٹ کی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, اور جو ان کی عوام کی رائے ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہ باتیں تو آپ نے کر لی, لیکن آپ کو پتہ ہے ہم ایک معاملہ جو 5 جون سے ہم کنسسٹنٹلی ایک بات کرتے آئے ہیں, بالکل کشمیر کا جو, اور وہ کشمیر کا معاملہ ہے. میں تھوڑا سا ایک اوور ویو دے دوں. آج کوئی قرارداد بھی پیش ہوئی ہے. بالکل یہ بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے. پہلے تو یہ ہے کہ احتجاج وہاں پر جاری ہے, اور راولا کوٹ جو پنچ سیکٹر ہے وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے, اور باقی جگہوں پر بھی اس کا ایفیکٹ ہے. باغ میں بھی, نیلم میں بھی اس طرح کی اطلاعات ہیں, مظفر آباد میں بھی اس طرح کی اطلاعات ہیں, لیکن پری ڈومیننٹلی جو پنچ سیکٹر ہے وہاں پر احتجاج جاری ہے, اور لوگ بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں, اور لوگوں کو بڑا غم و غصہ ہے. کل جنازے ہوئے ہیں ان لوگوں کے جن کی لاشیں گری ہیں, اور گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا گیا کہ کیا کیجویلٹیز ہوئی ہیں. البتہ مجھے جو پتہ چلا کہ 9 کے قریب سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. وہ جو بات اس دن آپ کہہ رہے تھے نا یہ کراس فائر ہوا, اب اگر کراس فائر ہوتا تو حکومت کے یا جو ہمارے پولیس کے یا دیگر سیکیورٹی اداروں کے جو جوان ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بھی خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا, تو وہ تو نہیں ہوا. تو وہ زخمی کیسے ہوئے ہیں؟ وہ زخمی ڈنڈے لگے ہوئے ہیں ان کو یا پتھر لگے ہوئے ہیں. ظاہر ہے لوگ اس طرح جو پتھر, میں وہ اپنے طور پہ نہیں کہہ رہا تھا, وہ بھی کشمیر ظاہر ہے وہ کر رہے تھے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے طور پہ کہہ رہے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک پکچر بتا رہے ہیں. تو دوسری طرف آپ کو پتہ ہے الیکشن 2 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے, دوسرا مرحلہ. اب اس سارے ماحول میں ایک قرارداد آزاد کشمیر اسمبلی کی, یعنی کہ آؤٹ گوئنگ اسمبلی میں بلاول بھٹو نے جو تجویز دی تھی, پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ قرارداد پیش کی گئی, اور قرارداد کیا پیش کی گئی کہ جی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں, اور جو احتجاجی مظاہرین ہیں وہ مظاہرہ ختم کر دیں, حکومت اپنی رٹ قائم کرے. موٹی بات اس میں یہ کی گئی. بھی مسئلہ تو ادھر کا ادھر ہے, یعنی کہ جو بات بلاول کہہ رہے ہیں وہ تو جو آزاد کشمیر حکومت جو
ان کی اپنی گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی, انہوں نے بھی تو یہی بات کہی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ بھی احتجاج کرنے والے مظاہرین اگر نہیں رک رہے, اور وہ پولیٹیشین نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ تاجر ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی بڑے بلنڈرز کیے ہیں کہ جب پرائم منسٹر ان کے پاس چلا گیا تو انہیں چاہیے تھا, ملنا چاہیے تھا, لیکن لوگ ہیں, وہ لوگ ہماری سرزمین کے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں, وہ احتجاج کر رہے ہیں. آپ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. کوئی ایک وفد وہاں پر نہیں گیا اور کسی کو جانے بھی نہیں دیا. محمود اچکزئی جو ہے, تو یہ قرارداد پیش تو کی گئی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بدنیتی ہے, لیکن یہ شو کیسنگ زیادہ ہے, پریکٹیکل نہیں ہے. میرا تو یہی خیال ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی جو میری اطلاعات ہیں, آپ کہہ رہے تھے نا کہ کوئی گیا نہیں حکومت کی طرف سے, اور اس کی جو میری اطلاعات ہیں, رانا ثناء اللہ بھی ان سے انہوں نے وہ کوشش کی, اور قمر زمان قاہرہ جن کو میں بڑا رسپیکٹیبل اور بڑا ہی جو ہے نا وہ ایک منجے ہوئے, جی کوئی شک نہیں, وہ گئے, ان سے بات کی, ایون ان کی ٹھوڑیوں تک کو جو ہے نا انہوں نے وہ کیا, اور ان سے منت سماجت کرتے رہے. آپ ان سے بات کریں, ان سے پوچھیں, آپ کو وہ بتائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات سننے تک کے لیے تیار نہیں ہے. تو مطلب جب آپ اتنی جو ایک غیر لچک درانہ آپ کا وہ ہو, تو آپ پھر کیا مطلب آپ کچھ ہوتا تو یہی ہے نا کہ آپ جو کوئی مظاہرہ کر رہے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اس میں دوسرے فریق کی بھی سنتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کے جینون آپ کی جو ڈیمانڈز ہوں گی, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں آپ اس سے بغیر 1 انچ پیچھے ہٹے ہوئے کوئی بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. یہ جو میں بات آپ کو کر رہا ہوں نا, مطلب میں قمر زمان قاہرہ کو ہمیشہ بڑی میں سمجھتا ہوں ایک رسپیکٹیبل وہ, نہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, آپ ان سے بات کریں, ان سے پوچھیں کہ کیا ان کا جو ہے وہ جو رویہ رہا ہے, جو ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے گئے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ حکومت کی طرف سے یا ان کی طرف سے کوئی نہیں گیا, یہ ایسا نہیں ہے. حکومت کی طرف سے بار بار اپروچ کیا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی جو مطالبات ہیں اس سے ہٹنے کے لیے پیچھے تیار نہیں ہے. اچھا فخر, یہ جو آپ کی معلومات ہے نا, میں آپ کو تھوڑا سا ایک کانٹیکسٹ دے دوں, چونکہ ظاہر میں فالو کر رہا ہوں اور ایک کانٹیکسٹ ہے میرے پاس. یہ مذاکرات کے لیے بالکل گئے. یہ جو قمر زمان قاہرہ صاحب کی آپ نے خبر دی ہے, بالکل یہ کب کی بات ہے؟ یہ مئی کے مہینے کی بات ہے, مئی کے آخری دنوں کی بات ہے. میں ایک کانٹیکسٹ آپ کو بتا دوں جو میرے پاس معلومات ہیں, اور میں یہ جس کمیٹی کو انہوں نے کالعدم قرار دیا ہے, میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا ہوں, نہ میرا کوئی ذاتی تعلق ہے. ہم تو ایک چیزیں جو فیکٹس کے اوپر آ رہی ہیں, وہ فیکٹس اگر ان کے خلاف ہیں تو ہم ان کے خلاف ہیں, اگر کوئی وائلنس کرے گا تو ہم وائلنس کرنے والے کے ساتھ نہیں ہوں گے. لیکن ہوا کیا تھا کہ گورنمنٹ نے ان سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی تھی ایٹ دیٹ ٹائم, مئی کے مہینے میں, ٹھیک ہے. پھر جون کے پہلے ہفتے میں ملاقاتیں ہوئیں, پھر 7 جون کو طے ہو گئی ملاقات کہ 7 جون کو, کیونکہ 9 جون کو انہوں نے ہڑتال کی کال دی ہوئی تھی. 7 جون کو اگلی میٹنگ طے ہو گئی کہ جی اس میٹنگ میں یہ رانا ثناء اللہ, قمر زمان قاہرہ, یہ سارے بیٹھیں گے, اور جو اس وقت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو رہنما تھے, شوکت میر اور یہ دوسرے تیسرے, یہ سارے بیچ میں بیٹھیں گے, عمر نذیر. لیکن 5 جون کو کیا ہوا؟ 5 جون کو انہوں نے آرڈر کر دیا کہ یہ دہشت گرد ہیں, اور پھر 5 جون کو یہ عمر نذیر کشمیری, آپ کو پتہ یہ پٹی باندھ کر آتے تھے. کیوں آتے تھے؟ ان کے ساتھ ایک نوجوان تھا زہیب, وہ قتل ہو گیا. کس نے قتل کیا؟ وہ کس نے اٹیک کیا عمر نذیر کشمیری پہ؟ اس بات کی تحقیق ہونی چاہیے نا. اور پھر لوگ جو ہے سراپا احتجاج, وہ باہر نکل کے آ گئے کہ ایک طرف یہ ہم سے مذاکرات کی بات طے کر رہے ہیں, دوسری طرف ان کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں, تیسری طرف ان کو کالعدم قرار دے رہے ہیں. تو یہ وہ غصہ ہے لوگوں کا, اور غصہ اس بات کا بھی ہے کہ آپ نے معاہدہ جو پہلے کیا تھا, آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 80-90% اس پر عمل درآمد کر دیا ہے, یعنی کہ فائل فلاں جی پلاننگ کمیشن میں چلی گئی, عمل درآمد ہو گیا. نہیں, عام آدمی تو اس طرح نہیں جانتا. عام آدمی تو کہتا ہے جی آپ ہمیں گراؤنڈ پہ بتائیں کہ کیا ہمارے ہاسپٹلز میں مشینیں آ گئیں؟ آنسر از نو. کیا آپ نے ہمارے تعلیمی اداروں کو وفاق کے جو نظامات تعلیم ہیں یا فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن ہے اس سے جوڑ دیا؟ آنسر از نو. کیا وہ جو 12 سیٹوں والا معاملہ تھا اس کے اوپر پیش رفت ہوئی؟ تو آنسر از نو. تو یہ میرے خیال میں میں یہ کہوں گا کہ یہ مس ہینڈل زیادہ ہوا ہے. وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا, میں یہ بالکل ہوتا رہا ہے, اور میں آئی ایگری ود یو کہ بعض ایسے مواقع ہیں جن کے اوپر جو
یہ ان کے لیڈرز ہیں ان کے اوپر غیر لچکدارانہ رویہ اپنایا گیا. اس میں کوئی, میں آپ سے اب بالکل کے اتفاق. ٹویٹس دیکھیں ذرا, اب والے جو ٹویٹس ہیں کہ یہ آزاد کشمیر نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کا مقبوضہ کشمیر. اچھا اب میں اور اس طرح کی جو اب فخر یہ جو آپ نے کہا نا, مجھے کسی نے بتایا رابطہ کر کے کہ یہ ہمارا ٹویٹر ہینڈل نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ٹویٹر ہینڈل کوئی بھی بنا لیتا ہے. اچھا, انہوں نے ڈینائی کیا کہ یہ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے. اور آپ کو یاد ہو, یعنی کہ مجھے یہ بات اچھی لگی کہ پلیٹ فارم جو تھا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا, اس پلیٹ فارم سے ایسی تقاریر کی گئیں غصے میں. اب میں جو کانٹیکسٹ آپ کو بتایا جہاں پر لاشیں گریں, اٹیک ہو, معاہدے کی خلاف ورزی ہو, عمل درآمد نہ ہو, یا لوگوں کو کم از کم یہ لگے کہ عمل درآمد نہیں ہوا, تو لوگ غصے میں آتے ہیں اور وہ تقریریں ایسی کرتے ہیں. کیونکہ یاد رکھیں کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے, ہم اس کا ایک کیس لڑ رہے ہیں. تو ایٹ دیٹ ٹائم جب یہ تقاریر ہوئی تھی, جس کے اوپر یہاں پر بھی بہت سارے ہمارے دوستوں نے کہا کہ جی یہ تو دہشت گرد ہیں, یہ تو راک ایجنٹ ہیں. ہمارے ہاں بھی تو آپ کو پتہ ہے افلاطون پائے جاتے ہیں, جو کدھر سے فون آیا بول دیا, جو کدھر سے کسی نے چٹ پکڑائی وہ بول دی, تحقیق تو نہیں کی جا کے. ایٹ دیٹ ٹائم عمر نذیر کشمیری نے کہا کہ جی ہمارا پلیٹ فارم جو ہے نا, اس میں یہ ہم پاکستان مخالف نہیں ہیں, ریاست مخالف نہیں ہیں. لیکن جو لاشیں اب آپ گرا رہے ہیں تو جو عام نوجوان ہیں اس پر کیا اثر پڑے گا. میں نے کل واقعہ ایک بتایا کہ 2 نوجوان کشمیری, ایک خاتون اور ایک نوجوان لڑکا, وہ گفتگو کرتے ہوئے دونوں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو ہم اصل میں شاہ جی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ ٹویٹر ہینڈل ان کا نہیں ہے, یا اس سے پہلے انہوں نے ڈسون کیا تھا اپنے یہ اس جو انہوں نے کہا کہ جی وہ پلیٹ فارم ہم نہیں کرنے دیں گے, کیا یہ انہوں غلط نے استعمال ہوا. اس طرح کا ابھی کوئی اناؤنس کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ جو ہزاروں کی تعداد میں مجمع بیٹھا ہے, یہ تو لاکھوں میں ٹویٹس پہنچ رہے ہیں یہ لوگوں کے پاس. ویسے ان کا ایک چینل ہے, اس کے اوپر جو کہتے ہیں کہ وہ آیا ہے, اسٹیٹمنٹ آیا ہے. میں نے ویسے دیکھا بھی ہے, مجھے کسی بندے نے پرسنل میں بھی بھیجا آزاد کشمیر سے کہ جی یہ ہمارا ٹویٹر ہینڈل نہیں ہے. تو اور مجھے نہیں پتا ٹویٹر ہینڈل چلا بھی کون رہا ہے, اگر کسی کا ہے بھی, کیونکہ عمر نذیر کشمیری جو نون لیڈر ہے وہ تو ادھر بیٹھا ہوا ہے, کیا اسے کہتے ہیں, راولا کوٹ میں. وہاں پر تو انٹرنیٹ ہی نہیں ہے. تو پتہ نہیں اب اس بارے میں یعنی میرے پاس جو معلومات تھیں جو ویریفائیبل نہیں ہے, کیونکہ انٹرنیٹ ہی بند ہے نا, تو اب کیسے ویریفائی کریں. شاہ جی یہ جو بات کر رہے ہیں نا, یہ بالکل اس پہ بات چیت کے ذریعے ہونا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ نا کچھ اور ڈیولپمنٹ تکلیف دہ ہو رہی ہیں جو بلوچستان سے ہو رہی ہیں. ہم بلوچوں کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ جو پنجابیوں کے حوالے سے آج جو 6 جو لاشیں برآمد ہوئی ہیں وہ وہی ہیں جو مزدوروں کو انہوں نے اغوا کیا تھا. تو آپ دوسری جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے بھی ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے, جو وہاں پہ لوگوں کے ساتھ جس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے. یہ مسنگ پرسن کے حوالے سے تو باتیں کی جاتی ہیں, بلوچوں کو اغوا کرنے کے حوالے سے کی جاتی ہے, لیکن وہ پنجابیوں کا خون بھی وہی پاکستان کا ہی جو ہے وہ خون ہے, جو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ایک مزدور غریب لوگ جو مزدوری کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, اس طرح کی جو لاشیں بھیجی جاتی ہیں. تو یہ بھی اس کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ فخر میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, خون کسی بلوچ بھائی کا گرے, پنجابی کا ہو, پنجابی کا گرے, پشتون کا گرے, کشمیری کا گرے, سندھی کا گرے, وہ پاکستان کا خون ہے. اور پشتون کسی سویلین کا گرے یا کسی وردی والے کا گرے, پولیس والے کا گرے, یا اور قانون نافذ کرنے والے, وہ ہمارے ہی لوگ ہیں. تو یہ ان معاملات کو حل کرنا ہوگا. بالکل. کوئی NCCIA کے حوالے سے بھی آج کوئی جو ہے صحافیوں کو نوٹس بھیجے گئے ہیں؟ فخر آج تو نہیں نوٹس بھیجے گئے, پچھلے 2-3 دنوں میں نے دیکھا عمران شفقت لاہور کے بڑے مایہ ناز جرنلسٹ ہیں, اسد طور ہیں, یہاں پہ ویلاگ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. ان دونوں کو NCCIA کے نوٹس آئے ہیں. جو عمران شفقت گفتگو کرتے ہیں وہ اس کے جواب دہ ہیں, جو اسد طور گفتگو کرتے ہیں وہ اس کے جواب دہ ہیں. ٹھیک ہے, ان سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ان سے اتفاق بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اس پہ کوئی عدالت کا حکم بھی ہے کہ جس پہ آپ نوٹس دیں گے اس کا ریزن بھی بتائیں گے کہ کس وجہ سے ہوا؟ جی, میں اسی بات کے اوپر کہہ رہا تھا کہ اب یہ جو لوگ گفتگو کر رہے ہیں, وی لاگ کر رہے ہیں, یا اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں, یا کوئی معلومات دے رہے ہیں, اس کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح طور پہ ہدایات دی تھیں FIA کو, جب پیکا لاء کے تحت ہی اس نے لوگوں کو بلانا شروع کیا تھا. اور وہ ہدایات کیا دی تھیں کہ جب آپ نوٹس جاری کریں گے تو آپ بتائیں گے کہ کیا فکریں ہیں جن کے اوپر آپ کو اعتراض ہے, پھر ان کا کس طریقے سے آپ نے بیان لینا ہے, کس طرح تحریری بیان لینا ہے, کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے.
لیکن NCCIA کا ادارہ جب سے بنا ہے وہ نوٹس جاری کیے جا رہا ہے. اب یہ نوٹس جو عمران شفقت کو جاری ہوا ہے یا اسد طور کو جاری ہوا ہے, آپ انہوں نے ٹویٹ کیے ہوئے ہیں یہ, ان میں آپ پڑھیں کہ جی انہوں نے اعتراض کیا کیا ہے, کسی کو کچھ پتہ نہیں جی کیا ہوئی ہے بات, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے, نوٹس میں لکھیں. اچھا اب یہ ہے کہ یہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایات کو بھول گئے ہوئے ہیں. جو NCCIA کے جو سربراہ ہیں ان کا نام خرم ہے, یہ پہلے راولپنڈی میں RPO تعینات تھے, میری ان کے بارے میں بڑی اچھی رائے رہی ہے, وہ ایک بہتر پولیسنگ کے والے سے جانے جاتے تھے. لیکن جب سے وہ NCCIA میں آئے میرے خیال میں کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے کہ شاید وہ پولیسنگ کے بنیادی اصول بھول گئے یا اسے تھانہ سمجھ کے وہ ڈیل کر رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ یہ کیسے کر رہے ہیں کہ آپ کا کام ہے, آپ کو ایک جگہ کسی بندے نے لگایا ہے, آپ SHO نہیں ہیں, آپ سینئر پولیس آفسر ہیں, گریڈ 20 21 کے آپ آفسر ہیں, یہی ہوں گا نا آپ, ٹھیک ہے. اور اگر آپ وہاں پر اصول نہیں طے کر پا رہے اور ابھی تک آپ یہ طے نہیں کر پا رہے کہ آپ نے کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے, تو پھر اس کا جواب دہ کیا ہوگا. لیکن اصول پہ نہیں آپ چلتے, ہمارے ہاں تو فون پہ چلتے ہیں. کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے, میرے ذرائع نے یہ بات بتائی ہے کہ NCCIA والوں کو ہدایت ہے کہ کسی بھی جرنلسٹ کے بارے میں, اگر کسی پرامننٹ جرنلسٹ کے بارے میں اگر آپ نے کوئی کارروائی کرنی ہے تو محسن نقوی صاحب کی اپروول کے بغیر نہیں ہوگی, ویسے عام جس کے خلاف مرضی کر لیں. مجھے اس لیے پتہ چلا کہ پچھلے دنوں ایک بڑی اہم سیاسی شخصیت نے کوئی نوٹس کسی کو جاری کروانا تھا, اور وہ جو نوٹس ہے وہ کہیں پھنس گیا. تو پتہ چلا کہ یہ جو NCCIA والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو وزیر داخلہ صاحب نے کہا ہوا ہے کہ جب تک آپ ہمیں نہیں, میرے سے اپروول نہیں لیں گے. لیکن یہ تو ایک انتظامی معاملات ہو گئے نا. اصل بات کیا ہے کہ شفافیت کیسے آئے گی کہ جب آپ نوٹس جاری کریں گے تو اس میں لکھیں کہ آپ کا فلاں پروگرام تھا, فلاں ڈیٹ کا پروگرام تھا, آپ نے فلاں بات کی جس سے کسی کے اوپر کیچڑ اچھلا یا وہ معلومات غلط تھی یا اس کی تصحیح کے لیے کیا کیا گیا. یہ ہے طریقہ کار. تو اس کے اوپر جو عمران شفقت ہے ان کے کیس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ عطا تارڑ ان کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ ان کے حوالے سے ہے کہ بھی شاید وہ کمپلیننٹ ہیں اس میں. اچھا, اب عطا تارڑ صاحب سے بھی میری بات ہوئی. عطا تارڑ, میں آپ کو جینوئنلی بات بتاؤں کہ قمرالزمان قاہرہ کا نام لیا نا آپ نے, قمرالزمان قاہرہ کے بعد اگر کوئی وزیر اطلاعات جن کو میں ریگارڈ کرتا ہوں, میں پبلکلی یہ بات کر رہا ہوں, ان کی پولیٹکس, ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن اپنی جگہ, وہ عطا تارڑ ہیں. قمرالزمان قاہرہ بھی بڑے کلین آدمی تھے, اور عطا تارڑ کے بارے میں بھی ایسی کوئی ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ جس میں کوئی ایسی ویسی ہو, اور بلکہ وہ جرنلسٹ سے اور مخالف جرنلسٹ سے بھی بڑے رابطے میں رہتے ہیں. تو عطا تارڑ ان کے کمپلیننٹ بنے. تو میری بات ہوئی عطا تارڑ صاحب سے کہ آپ اگر وزیر کے طور پہ کمپلیننٹ بن جاتے ہیں کسی جرنلسٹ کے خلاف, کسی ولاگر کے خلاف, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنا ٹیمپر لوز کر گئے ہیں. عطا تارڑ صاحب سے یا حکومت کے وزیروں سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی. ہاں, اگر آپ سے کسی نے, آپ کے بارے میں کسی نے غلط بات کر دی ہے تو آپ اس کو نوٹس دے دیں یا اپنا کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیں. یہ ایک ٹیلی فون کال یا ایک کپ آف ٹی کے اوپر چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. تو آئی ایکسپیکٹ کہ یہ جو نوٹسز ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا طریقہ کار NCCIA ٹھیک کرے اور وزیر داخلہ صاحب نوٹس لیں اور بتائیں اپنے NCCI کے افسران کو کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے گورنمنٹ بھی ذرا پیشنس کا مظاہرہ کرے, لوگ بڑے تنگ ہیں, اور اگر کسی جرنلسٹ نے کوئی غلطی کی ہے, قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی, لیکن کوئی طریقہ کار تو وضع کر لیں. پیکا لا کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی کہ پہلے ہی جرنلسٹ جو ہیں احتجاج کر رہے ہیں. تو فخر یہی ہے, کوئی اس کے اوپر آپ نے کرنی ہے تو بات تو ضرور یہی ہے. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات ہوں تو talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے. اللہ حافظ.